are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है फियर, खौफ. क्या टॉपिक है जी? फियर, खौफ, जिसके लिए मुख्तलिफ ग्रामर के अंदर जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि डर है, हैबत है, दहशत है और अंदेशा. दुनिया के अंदर जो है खौफ लफ्ज़ को दो मतलब के साथ इस्तेमाल किया जाता है. एक जो खौफ का मतलब है वो पॉजिटिव है, एक जो फियर है वो पॉजिटिव है. एक खौफ जो है उसका ताल्लुक़ जो है वो एहतराम और इज़्ज़त के साथ है. एक जो खौफ है वो गुनाह है, वो सिन की तरफ ले जाता है. जो पॉजिटिव खौफ है वो खुदा चाहता है कि ईमानदारों के अंदर जो है वो क्रिएट हो. खुदा का खौफ. किसका खौफ? खुदा का खौफ, खुदा का फियर. जब तक किसी भी इंसान के अंदर, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल से हो, किसी भी मज़हब से हो, खुदा का खौफ नहीं होगा, वो कभी भी दयानतदारी की ज़िंदगी नहीं बसर कर सकेगा किसी भी एरिया में. और खुदामंद की ये रिक्वायर है, खुदा का ये मुतालबा है कि अगर तुम मुझे आए बाप कहते हो तो मेरा, उसकी जो अथॉरिटी है वो कहाँ है, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो कहाँ है. जहाँ कहीं पर भी हम समझते हैं कि हम खुदा की इज़्ज़त जो है वो प्रस्तिश करके करते हैं, या हम खुदा की इज़्ज़त जो है वो हदिये देकर करते हैं, लेकिन उससे हटकर ज़्यादा ज़रूरी ये है जब हमारे दिल के अंदर, ज़हन के ऊपर खुदा का खौफ तारी होता है. जैसे हम एक ज़बूर भी गाते हैं, यहोवा राज आप करदा है कुल लोक मनावन. यहोवा जब राज करता है, जितने लोग हैं वो सब के सब उसका खौफ माने. चाहे आप अपने मज़हब को कितना भी ताकतवर समझते हो, लेकिन खुदा से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं होता. बाइबल की ये टीचिंग है कि जो कोई खुदा के पास आता है, खुदा का खौफ उसके अंदर क्रिएट होता है, उसके अंदर पैदा होता है. जो कोई गुनाह की ज़िंदगी में होगा उसके अंदर खौफ नहीं होगा. लेकिन जो ही हम निजात पाते हैं, नए सिरे से पैदा होते हैं, तो एक मुस्बत तब्दीली पैदा होती है. और वो मुस्बत तब्दीली ये है कि हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा हो जाता है. आप कोई हमें देखे या ना देखे, कैमरा लगा हो या ना लगा हो, उसके ऊपर लिखा हो खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, वो लिखा हो या ना लिखा हो, कोई चौकीदार हो या ना हो, हमारे अंदर ये खौफ होता है कि खुदा की नज़र मुझे देख रही है, खुदा की अदालत मुझे देख रही है, खुदावंद को मैंने हिसाब देना है, खुदावंद मुझसे पूछेगा. तो ये वो पॉजिटिव खौफ है जो होली स्पिरिट क्रिएट करता. कभी कभी हम सोचते हैं कि जब भी रूहुल कुद्स आता है, शायद हम बहुत सारे गीत गाते हैं, हमारा मसा जो है वह बढ़ जाता है, हमारे ताल जो हैं वो तेज़ हो जाते हैं, हम तेज़ी से गाना शुरू कर देते हैं. ये सब चीज़ें अलग हैं, ये हमारे जज्बे के साथ ताल्लुक़ रखती हैं. लेकिन रूहुल कुद्स की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो शख्स जो कत्ल गारत करता था, गालियाँ बकता था, चोरियाँ करता था, झूठ बोलता था, रिश्वत लेता था, जो ही वो उसने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी है, अब उसे डर लगता है कि मैं ये नहीं करूं क्योंकि खुदावंद मुझे देखता है. अब मैंने टिकट लेके जाना है, अब मैंने ये एक सुई भी नहीं उठानी, मैंने एक पिन भी नहीं उठानी, एक पेन भी मैं कहीं से नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे हिसाब देना है. और आपको याद होगा, मैंने आपको एक दफ़ा एग्ज़ाम्पल दी, हमारे पास बाहर से मेहमान आए तो हमने पानी की बोतलें ली किसी शॉप से, कॉफ़ी शॉप से,
اور جب اس نے کاؤنٹ کی تو وہ بوتل ایک جو تھی وہ زیادہ آ گئی، اور بل کے اندر بھی تعداد جو تھی وہ 9 تھی اور وہ بوتلیں 10 آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ گاڑی ٹرن کریں، میں یہ بوتل جو ہے اس کو واپس کر کے آؤں گا۔ ہم نے پوری گاڑی جو ہے اسے ٹرن کیا، وہ واپس کیا اور اسے کہا کہ یہ تمہاری ایکسٹرا بوتل تھی، ہم نے 9 کا آرڈر دیا، 9 کا پے کیا، لیکن تم نے مجھے 10 دے دی، آئی ریٹرن یو بیک۔ اور وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ گاڑی موڑ کے واپس آیا ہے، اور اس پاسٹر نے، فارنر نے آ کے ہمیں گاڑی میں بتایا کہ یہ ایک چھوٹی سی محض پانی کی بوتل ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی اتنی بڑی زندگی کو ایک چھوٹے سے جھوٹ سے خراب کر لوں۔ آئی کین ناٹ، کیونکہ جو چوری ہے، گناہ ہے، جھوٹ ہے، وہ چھوٹا بھی اس کی سزا اتنی ہے اور بڑے کی بھی سزا اتنی ہے۔ اس کی تعداد چاہے 1 ہو یا چاہے 10,000 ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا چوری تے چوری ہوندی ہے، پاوے لکھ دی کرو تو پاوے ککھ دی کرو۔ تو sin is a sin، یہ کہاوت ہے اور ہمیں اسے انڈرسٹینڈ کرنا۔ سو جو ہی ہم خداوند کے اندر آتے ہیں تو پہلی تبدیلی کیا پیدا ہوتی ہے؟ خوف۔ آپ مس کریں گے، آپ چرچ نہیں جائیں گے، آپ مس کریں گے، نہیں مجھے خداوند کے پاس جانا ہے۔ آپ روٹین سے سیڈ نہیں دیں گے، 10واں حصہ نہیں دیں، یو ول فیل اٹ۔ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے، یو ول فیل اٹ کہ میں نے لڑائی کی ہے، میں نے برا بولا ہے اور میرے منہ سے گالیاں نکل گئی ہیں اور ابھی میں نے دعا کرنی ہے، نہیں مجھے بھول جانا چاہیے، مجھے معافی مانگ لینی چاہیے، خداوند مجھے معاف کرے کیونکہ میں نے یہ غلطی ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ اور یہ در حقیقت خداوند کی عزت ہے، یہ خداوند کا احترام کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، اسے آنر دینا ہے۔ اگر آپ برے کام بھی کرتے رہیں اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، آپ کو چرچ میں آنے کا نہیں پتہ، جانے کا نہیں پتہ، آپ کو ڈسپلن نہیں پتہ کہ کیسے سنجیدگی سے بیٹھنا ہے، بائبل میں لکھا ہے جب تم خدا کے گھر میں داخل ہو تو سنجیدگی سے کیا رکھ۔ یہ جو سنجیدگی ہے اس کا مطلب خدا کا خوف رکھ۔ ادھر نہیں چیٹنگ کر، ادھر نہیں ڈیٹنگ کر، ادھر نہیں نین ملا، ادھر نہیں نمبر ملا۔ ادھر ہمارا جو پرپس ہے یہ ڈیٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ ورشپ ہاؤس ہے۔ یہاں پر ہم خدا کی پرستش کرنے آتے ہیں، یہاں پر ہم ایک دوسرے سے متاثر نہیں ہوتے، ہم خدا سے متاثر ہوتے ہیں۔ آمین۔ تو خدا کا خوف جو ہے وہ ہمیں اس طرف مائل کرتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو سیدھا کر لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ امثال 9 باب اور اس کی 10ویں آیت جو ہے وہ جلدی سے نکالیں اور مائک پر اسے پڑھیں گے۔ امثال کی کتاب 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ جی کس نے نکالا؟ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے۔ جی پھر سے خداوند کا خوف کس کا شروع ہے؟ حکمت کا شروع ہے۔ ریلی اور میں اس چیز کو ایکسپیرینس کرتا ہوں کہ جب ہم خدا میں نہیں تھے تو وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، مت ماری ہوئی ہے، حکمت ماری جاتی ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے اچھے فیصلے کون سے ہیں، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ لیکن جو ہی ہم خداوند میں زندگی بسر کرتے ہیں ہمارے طور طریقوں پر بھی اثر ہوتا ہے، ہماری بول چال پر اثر ہوتا ہے۔ ہم مثبت سوچنے، مثبت بولنے اور مثبت لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری چال ڈھال بدل جاتی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا خوف، یہاں جو حکمت ہے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے خزانے کا شروع ہے۔ جب ہم اس کا خوف مانتے ہیں ہمارے لیے خزانہ کھل جاتا ہے۔ کئی چیزوں کا ہم خوف مانتے ہیں دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم خدا کا خوف مان کے زندگی بسر کرتے ہیں ہمارے لیے خزانے کھلتے ہیں۔ میں فیس بک پر ایک ریل دیکھ رہا تھا انکر کی، وہ بتا رہے تھے کہ میرلن ہکی اپنے دانتوں کا علاج کروا رہی تھی جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے، اور اس کے آدھے دانت ابھی ٹھیک ہوئے تھے اور آدھے دانت جو ہیں وہ ابھی ٹھیک ہونا باقی تھے، اور اس کے باس نے آ کے اسے بتایا کہ اس کی کمپنی میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کو جو سامان دینا تھا اس نے وہ پورا نہیں لیا اور اس نے سائن پورے سامان کے کر دیے، تو لہٰذا تم بھی سگنیچر کر دو کہ پورا سامان چلا گیا، ہمیں بچت ہو جائے گی۔
اور وہ سوچنے لگے کہ اگر میں سگنیچر کروں گی تو میں خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کروں گی، اور اگر میں سگنیچر نہیں کروں گی تو میری جاب چلی جائے گی اور میرے دانتوں کا بھی آدھا ہی علاج ہوا ہے، وہ بھی رہ جائے گا۔ لیکن اس نے تہیہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے ریزائن لکھا اور کہا اپنے باس کو، لہٰذا سوری میں جھوٹ نہیں بول سکتی، آپ نوکری سے نکالنا چاہتے ہو مجھے نکال دیں، اور وہ چلی گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد اس کا باس واپس آیا، اس نے کہا میرلن تمہاری تنخواہ بھی ڈبل اور اب تم میرے لیے زیادہ آنریبل ہو کیونکہ تم آنیسٹ ہو۔ آمین۔ تو کئی مرتبہ جب ہم خدا کے خوف کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اب لاسز ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے ہماری زندگی میں بہت کچھ تھا، لیکن جب سے ہم یہ لائف بسر کر رہے ہیں ہم لوز کر رہے ہیں چیزوں۔ لیکن نہیں، خداوند ہمیں بڑھانا شروع کرتا ہے۔ ایک سیزن آتا ہے جس میں ہماری ریسیونگ شروع ہو جاتی ہے۔ آمین۔ آپ کی زندگی میں ایک سیزن آئے گا، آپ ریسیو کریں گے اور آپ مانیں گے کہ خدا کا خوف بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ ثابت ہوگا کہ خدا کا خوف ہی حکمت ہے۔ دنیا جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں حکمت سمجھتی ہے، لیکن حکمت کیا ہے؟ خدا کا خوف۔ جس میں خدا کی حکمت ہوگی وہ خدا کا خوف رکھے گا، بے وقوف نہیں رکھے گا۔ سو خداوند کا خوف ہمارے دل اور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ دل میں اور ذہن میں۔ پھر ہم نیک انسان بنتے جاتے ہیں اور ہمارے دل کو وہ نرم کرتا ہے، حلیم کرتا ہے، اور ہمارے اندر سے سختی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بیہیویئر کو چینج کر لیتے ہیں۔ یسایہ کی کتاب 11واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے خداوند کے خوف کی روح ہے۔ خداوند کے خوف کی کیا ہے؟ روح ہے۔ یسایہ 11 باب اور اس کی 2 آیت۔ There is spirit of God's fear۔ ایک روح ہے جو خدا کے خوف کو پیدا کرتی ہے۔ آمین۔ خداوند کے خوف کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اور خداوند کی روح اس پر ٹھہر گئی، حکمت اور خرد کی روح۔ خداوند کی روح اس پہ ٹھہر گئی۔ اب یہ 7 بتائے گئے ہیں انگریڈینٹس، خرد، حکمت، اور اسی میں لکھا ہے خوف کی روح۔ کون سی روح؟ خوف کی۔ خدا کی روح کون سی ہے؟ خوف۔ جب خدا کا روح آئے گا تو دلیری تو ہوگی لیکن خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بے خوفی زندگی بسر کر دیں گے کہ میں نے ابو دی بھی نہیں پرواہ، امی دی بھی نہیں پرواہ، میں نے کپڑیاں دی بھی نہیں پرواہ، تو میں نے دوپٹے دی بھی نہیں پرواہ، اینڈ یو ڈونٹ لائک دس۔ خداوند کا روح جب آئے گا آپ کے اندر کیا کریٹ کر دے گا؟ فیئر۔ کس کو لے آئے گا؟ تو کون سا فیئر؟ خدا کا۔ ہر بات آپ جانیں گے کہ میں نے کس کو جواب دینا ہے؟ خدا کو جواب۔ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی، جو اپنے بھائی کو پاگل کہتا ہے اس پر بھی عدالت ہے، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا اس پر بھی عدالت ہے، جو نیکی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا اس پر بھی عدالت ہے۔ آپ مفت میں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنے گھر میں لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو بار بار پانی پلائیں۔ دیر از ریوارڈ، اس کا اجر ہے۔ کئی ایک ایسے ریوارڈ ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے آپ بغیر پیسوں کے حاصل کر سکتے ہیں۔ پانی پلانے کا بھی اجر ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی اجر ہے، اس کا ریوارڈ ہے۔ دعا کرنے کا بھی ریوارڈ ہے۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند آپ پر بھی مہربانی کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے شیئر کرنے والا خود بھی شیر ہو جاتا ہے۔ جب آپ برکت دیتے آپ کو بھی برکت ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پر برکت نہیں آتی اور آپ دوسروں کو دیتے رہتے ہیں۔ خدا آپ کو بھی اس برکت میں، جب ہم بپتسمہ دیتے ہیں تو بپتسمہ دوسرے کو دیتے ہیں لیکن آدھے پانی میں خود بھی ڈوب جاتے ہیں، اور ہمیں بھی ان روحیں بچانے کا ریوارڈ ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بھی آدھا بپتسمہ ہوتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی اس اجر میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی بلیسنگز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سو خداوند کا خوف ترقی کا باعث ہے، اور ابلیس کبھی نہیں چاہتا آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں خدا کا خوف رہے۔ وہ آپ کو ورشپ کرنے دیتا ہے، وہ آپ کو کلام سننے دیتا ہے، لیکن خوف نہیں رکھنے دیتا۔ وہ آپ کو فیئر سے باہر کرتا ہے، لیکن خدا کا خوف میں زندگی
بسر کرنے سے آپ کی عمر لمبی ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز کرنے سے عمر لمبی ہوتی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن خدا کا خوف بھی آپ کی عمر کو دراز کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر بڑی ہو, خدا کے خوف میں بسر کرنا شروع کریں. آپ کی عمر بڑھے گی, آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ فتح مند زندگی کو بسر کریں گے. اپنے ماحول میں خدا کے خوف کو طاری کر دیں. جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر خدا کا خوف نظر آئے. آنر, رسپیکٹ, بلیسنگ, پریئرز, فروٹفل لائف بسر کریں جو روح کی ہے. زبور 147 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. بولیے میرے پیچھے, خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. لیکن ان سے خوش نہیں ہے جو بدروحوں سے ڈرتے ہیں, جو جادوگروں سے ڈرتے ہیں, جو موت سے ڈرتے ہیں. بزدل لوگ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. خداوند ان سے خوش ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں. اور جو خداوند سے ڈرتے ہیں ابلیس ان سے ڈرتا ہے. آمین. جو خداوند سے ڈرتے ہیں ابلیس ان سے, اور جو خداوند سے نہیں ڈرتے ابلیس بھی ان سے نہیں ڈرتا, کیونکہ وہ اس کے دوست ہیں, وہ اس کے فرینڈ ہیں. آپ اس سے نہ ڈریں جو خداوند سے ڈرتا ہے. اس سے نہیں آپ کو ڈرنا چاہیے جو خداوند سے ڈرتا ہے. آپ کسی سے اگر ناراض ہیں کھل کے اس کے پاس چلے جائیں, ایسے دلیری سے جائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ خداوند سے ڈرتا ہے. پورے پار نال انہوں کال کرو, تانوں پتہ ہے وہ خدا دا خادم ہے کیویں نہیں معاف کرے گا. میں فیصل آباد کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا چرچ آف پاکستان کا. وہ پاسٹر جو ہے بچوں کی طرح کہہ, میں نے نہیں دینا پاکشاہ. نو وے. کوئی آپ کو کتنا بھی ستائے بطور پاسٹر, ان دا اینڈ آف دا ٹائم آپ کو معاف کرنا ہے. آپ کو معاف کرنا ہے. ہر چیز کا حل ایک ہی نقطے پر ختم ہوتا ہے, معافی پر, اور وہ یسوع نے دروازہ کھولا ہے جو ہمیں آسمان پر لے کے جاتا ہے. آمین, آمین, آمین. تو جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان سے گھبرایا نہیں کریں. غلطیاں ہو بھی جائیں ان کے پاس دلیری سے جائیں اور ان سے معافی مانگیں, ایڈمٹ کریں, اقرار کریں, وہ آپ کو معاف کریں گے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو خدا کا خادم ہے, جو ایماندار ہے, جو خدا کا خوف رکھتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو معاف نہ کرے, چاہے کتنا بڑا کیوں نہ گناہ ہو, کیونکہ اس نے یسوع مسیح کی صلیب پر اپنی معافی کو دیکھا ہے. وہ ضرور آپ کو معاف کرے گا. اس کے پاس معافی کا مکاشفہ ہے جو صلیب پر سے اس کو ملا ہے. اور اگر کوئی معاف کرنے میں نکما ہے تو اس کی نجات میں شک ہے, اس کی نجات پر کویسچن ہے, اس کے ایماندار ہونے پر کویسچن ہے, اس کے خدا خوف ہونے پر کویسچن ہے. کیونکہ جتنا زیادہ ہم خدا کے قریب ہوتے ہیں اتنا زیادہ ہم معاف کرتے ہیں. آمین. اس لیے ہمیں خداوند کے قریب رہنا سیکھنا چاہیے. خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. ابلیس کا پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ خدا کے خوف کو ختم کرے. جب آپ کا اندر خدا کا خوف ختم ہو جائے تو سمجھ جائیں آپ روحانی طور پہ بیمار ہو گئے. شاید جسمانی طور پر نہ ہوئے ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے, آپ کو چوری کرتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا, آپ کو زنا کرتے ہوئے یہ خوف پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا, آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا, آپ پچھتاتے نہیں ہیں, آپ کو احساس جرم نہیں ہوتا, تو آپ روحانی طور پر بیمار ہو گئے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں احساس ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں, مجھ سے غلط ہوا ہے, اور آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, تو آپ خداوند کے بہت قریب ہیں, کیونکہ آپ خدا کو اپنے قریب محسوس کر سکتے ہیں. خداوند ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اس کو محسوس کرتے ہیں, ہر وقت اس کے ڈر کو اپنے اوپر طاری رکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے. ہاں خداوند میں نے یہ غلط کیا ہے, ہاں خداوند میں تجھ سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا. اور داؤد کی یہی نیچر خداوند کو پسند تھی. اس کی لائف میں جو کچھ بھی تھا, لیکن ایک پوائنٹ تھا کہ وہ خداوند کو کہتا ہے کہ تیری روح تو بلا نہ سکے, میں کہیں نہیں جا سکتا, جہاں پر بھی جاؤں خداوند تو میرے سامنے ہے. آمین. اس لیے کسی چیز کو چوری نہ کریں, خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں.
اس لیے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں, چرچ کر رہے ہیں, لیڈرشپ کر رہے ہیں, منسٹری کر رہے ہیں, must tell کہ خدا کا خوف. اپنے بچوں کو بتائیں خدا کا خوف کیا ہے, ان کو ٹیچ کریں, ان کو لیسن دیں, خداوند سے ڈرو. کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ خداوند سے ڈرو. کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ خداوند سے ڈرو, خداوند سے ڈرو, خداوند سے ڈرو. اینڈ دس از اے میسج آف دا بائبل. خداوند سے ڈرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈریں. جو ابلیس کا ڈر ہے وہ خوفناک ہے, وہ ڈرونا ڈر ہے, ہارریبل ہے اور گناہ آلودہ ہے. ابلیس کے دانت چاہے کتنے بھی لمبے کیوں نہ ہوں, سینگ اس کے کتنے بھی مڑے کیوں نہ ہوں, شکل اس کی کتنی بھی کلوٹی کیوں نہ ہو, آنکھیں اس کی کتنی بھی موٹی کیوں نہ ہو, ہمیں اس سے نہیں ڈرنا. نیور نیور نیور, کیونکہ ہمارا خدا ہمارے اندر رہتا ہے. آمین. ہمارا خدا عظیم ہے اور ابلیس ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. آمین. ایوب 3 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ کہتا ہے کیونکہ جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے, اور جس بات کا خوف مجھے ہوتا ہے وہی مجھ پر گزرتی ہے. جس بات کا ہم قیاس آرائی کرتے ہوتے ہیں, خوف اپنے اندر طاری کرتے ہیں, وہ ہو جاتا. اگر آپ ڈریں گے کہ ہے متھا تے گرم ہے, مجھے لگ رہا ہے چکن گونیا شروع ہو گئے, ہو جائے گا. جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں, اپنے آپ کو پوزیٹیو کریں. خداوند میرے ساتھ ہے, میں اس کے لہو سے دھلا ہوا, وہ مجھے بچائے گا, وہ مجھے محفوظ رکھے گا, اور خداوند میری حفاظت کرے گا. خداوند میری کیا کرے گا؟ خداوند کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. سو خوف جو ہے وہ ہمیں ابلیس کے ساتھ ایگری کرتا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ایگری نہیں ہونا, ہم نے خداوند کے پیچھے چلنا ہے, خداوند کے پیچھے چلنا ہے. سو خداوند چاہتا ہے ہم دلیری پکڑیں. خوف صرف کس کا رکھیں؟ صرف خدا کا. ایک دوسرے کو بولیں صرف خدا کا خوف رکھیں. سو پڑھیے یسایہ 40 باب اور اس کی 9ویں آیت, آخری ورس ہے. یسایہ 40 باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے, سیون کو خوشخبری سنانے والی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا, اور آئی یروشلم کو بشارت دینے والی زور سے اپنی آواز بلند کر, خوب پکار اور مت ڈر. یہودا کی بستیوں سے کہہ دیکھو اپنا خدا, دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا, اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا. دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے, اور اس کا اجر اس کے سامنے. وہ چوپان کی مانند اپنا گلہ چرائے گا, وہ بروں کو اپنے بازاروں میں جمع کرے گا, اور اپنی بغل میں لے کر چلے گا, اور ان کو جو دودھ پلاتی ہیں آہستہ آہستہ لے جائے گا. آمین آمین. وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند کی منادی بنا خوف کرو, بغیر خوف کرو, بلند آواز سے کرو, کیونکہ ہمارا خدا فاتح ہے اور وہ ہمیں نجات دے گا. آمین. تو آپ نے خوف کو ایسے نکالنا ہے جیسے بدروح کو نکالتے ہیں, ایول اسپرٹ کو. سو خوف کی بدروہیں ہیں. خوف کی کیا ہے؟ بدروح ہے. بار بار آپ کو ڈاؤٹ کرائے گی, بار بار خیالات لائے گی, آپ نے اس کو کچلنا ہے. اور پازیٹیو, جب بھی آپ نیگیٹو ہو, آپ کو ڈپریشن ہو, ایگزائٹی ہو, وریز ہو, آپ کلام سنیں. کلام سنیں یوٹیوب پر, ٹیلی ویژن پر, خدا کے کلام ہو. خدا کا کلام آپ کی جان کو بحال کر دے گا, وہ زور بخش دے گا اور آپ کو تر و تازہ کرے گا. آمین. سو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.